from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. साहिबों, एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर कौम में कोई एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना जो है वो पैसा होगा। इसका मुशाहिदा आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और इस बात को जहन में रखिएगा तो जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसको समझना आसान होगा। 1917 की बात है कि इराक़ में एक ब्रिटिश जर्नल, ग़ालिबन उसका नाम स्टैनली मेडवे था, वो इराक़ की पहाड़ियों में अपने लोगों के साथ घूम रहा था तो फ़ौज के साथ, तो उसने एक चरवाहे को देखा जो बकरियों का रेवड़ था और एक कुत्ता था, उसके हाथ में एक लाठी थी, चरा रहा था। तो उसने अपने ट्रांसलेटर से कहा, जर्नल ने, कि इससे पूछो कि ये कुत्ता बेचेगा। तो उसने उससे पूछा तो वो ज़रा सोच में पड़ गया, क्योंकि कुत्ता जो है वो बकरियों को पूरे रेवड़ का मुहाफ़िज़ होता है, उनकी हिफाजत करता है, ठीक है। अच्छा, तो उसने फिर जब दोबारा पूछा तो चरवाहा के ने सोचा कि इतनी रकम में तो मेरे पास बहुत सारी बकरियां आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके चेहरे पे और हंसी में वो लालच नज़र आ गई। उसने कहा हाँ ठीक है। तो जनरल ने कहा ठीक है, ये लो, 1 पाउंड उसको दे दिया। फिर उससे कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम इसको मेरे सामने ज़िबा कर दो, मैं तुम्हें 1 पाउंड और दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, उसने ज़िबा कर दिया। उसके बाद जनरल ने कहा इससे कहो कि अगर मैं इसे 1 पाउंड और दूं तो ये इसकी खाल उतार देगा। उसने कहा ठीक है, 1 पाउंड और खाल उतार दी। उसके बाद जनरल अपने लोगों को लेके आगे बढ़ गया तो पीछे से ये चरवाहा जो था वो चीखा और बोला उसके मुतरज्जिम से कि इससे कहो कि अगर ये मुझे 1 पाउंड और दे तो मैं इसकी बोटियां भी बना दूं। उसने ट्रांसलेशन करके जनरल को बताया तो जनरल ने कहा नहीं, अब नहीं, बस मैं यही देखना चाहता था कि ये क्या रिएक्ट करता है, इसका ज़मीर क्या है। और उसने अपने साथियों से कहा इस कौम से डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इराक़ियों से तुम पैसा लगाओ, ये हर चीज़ अपनी कुर्बान कर देंगे। यही सूरत हाल आज पाकिस्तान में है। जज क्या, जर्नल क्या, पॉलिटिशियन क्या, ब्यूरोक्रेट्स क्या, ये जर्नलिस्ट क्या, मुल्ला क्या, सब बिकते हैं, सब बिक रहे हैं। ये वाक़या डॉक्टर अली अलवर्दी की किताब है लम्हात इज्तिमाइया, उसमें है, उसमें जाके आप पढ़िएगा। एग्जैक्टली ये नेचर है मुसलमानों की, ये फितना है जिससे बचना चाहिए, बच नहीं रहे। जनरल बाजवा और जस्टिस अता बंदियाल ने आधी स्याह रात में अदालत खोलकर जो शब खून मारा है, एक ईमानदार शख्स की हुकूमत को फारिग किया और सर्टिफाइड चोर ग्रोह को, पूरे एक को ने पूरे ग्रोह को हुकूमत की मसनद पे लाकर बिठाया है। ये हादसा सुकूत ढाका से भी बड़ा हादसा है और इस वाक़े की चोट हर पाकिस्तानी मर्द, औरत, कम उम्र, बड़ी उम्र के बच्चे, जवान अपने दिल में महसूस कर रहे हैं। कुछ इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक खातून कह रही थी मैं क्यों इतना रो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। ये रूहों पे ज़ख्म लगाया है इसने, जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस ने। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुनकर हर बाज़मीर पाकिस्तानी सोचने पर, रोने पे मजबूर हो जाएगा। ये जनरल बाजवा जो हैं, इनकी अकल सही काम नहीं कर रही। सुनिए क्या किया इन्होंने। अब इनको एहसास नहीं हुआ, इतने बड़े हादसे के बाद भी इन्होंने उसको इतना लाइट लिया कि शहबाज शरीफ को शुमाली इलाका जात में बुलवाया, फ़ौजियों की उसमें कोई था काम वहाँ पर, और उनसे सलूट दिलवाया फ़ौजियों से। एक करप्ट आदमी को तुमने सलूट करवाया, किससे? पाकिस्तान की फ़ौज से। मुझे शायद और आपको शायद इस वजह से बात दिल पे जाके लगती है क्योंकि हमारे नज़दीक फ़ौज की इतनी ही अहमियत थी, हम उसको अपने सर का ताज समझते थे।
اپنے دل کا قرار سمجھتے تھے، تم نے اس کو ایسا رگڑا دیا. تمہاری عقل یہ ہے کہ پہلے تم نے ایک غلط فیصلہ کیا، اب اس بدماش کو جو 4000 کروڑ جو ہے اس کا غبن کر چکا ہے، منی لانڈرنگ کر چکا ہے، لاہور میں کتنے لوگوں کو وہ قتل کرا چکا ہے، اس کو بلا کے اب فوج ہماری سلوٹ کرے گی. ارے کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ سوچو کہ کیا کر رہے ہو تم ایسا نارمل ریئیکٹ کر رہے ہو کہ یہ وزیر اعظم آئے ہیں، یہ وزیر اعظم ہے، یہ چور، اس کو آپ سلوٹ دلوا رہے ہیں. حالات کو ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے نارمل ہو جائیں سب لوگ. کیسے نارمل ہو جائیں؟ کس دل سے نارمل ہو جائیں؟ صاحب اور رومی نے کہا تھا کہ بینائی نہ رہے تو انسان دن اور رات کے فرق کو نہیں سمجھ پاتا، محسوس کر پاتا اس فرق کو، اور جب دل اندھا ہو جائے تو حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا. ان کا دل اندھا ہو چکا ہے، ان کو چاہیے یہ ریٹائرمنٹ لے لیں. اور اس کو بھی، بندیال کو بھی، عطا بندیال. یہ آپ کو پتا ہے کون ہے عطا بندیال؟ شبنم اداکارہ کے ریپ میں ان کا وہ غالباً چھوٹا بھائی ہے، جو گینگسٹر تھا جس نے جا کے ریپ کیا تھا، اور اس کو بھی ضیاء الحق نے پہلے سزا دی اور پھر ایس ایم ظفر نے اس کو معاف کروایا، پھر انہوں نے معاف بھی کر دی، سزائے موت معاف کر دی گئی. فوج میں بھی یہی چلتا ہے، اگر جان پہچان ہے تو. ہم نے خواہ مخواہ میں یہ اس کا سحر باندھا ہوا تھا کہ نہیں یہاں ہر چیز میرٹ پہ اور ایسے ہے ویسے نہیں، بہت کچھ گھپلا ہے. ساتھیوں دیکھیے یہ بڑا چیلنج ہے، اب سلوشن کیا ہے اس کی طرف آئیے. دیکھیے یہ ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج ملا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا موقع بھی چھپا ہوا ہے، اس کو تلاش کیجئے. دیکھیے قومیں جب اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بالکل پستی میں گر جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تباہی کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر وہ ابھرتی ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے. ایٹم بم برسے تھے ان پہ، ایٹم بم، اور کسی پہ آج تک ایٹم بم نہیں چلے، ان پہ چلے تھے، لیکن انہوں نے صرف 40 سال میں اپنے آپ کو اس قابل کر لیا کہ وہ صف اول کی نیشن بن گئے صرف 40 سال میں. کیوں؟ انہوں نے اپنی سوچ جو تھی نا وہ لگا دی تعلیم اور بزنس کی طرف. پھر جب ان کے حالات اچھے ہو گئے تو ایک جرنلسٹ نے پوچھا ایک جاپنیز سے کہ تم اب امریکہ سے اپنا بدلہ لو، تو اس نے کہا ہم نے بدلہ لے لیا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا وائٹ ہاؤس میں جو ٹی وی اس وقت لگا ہوا ہے وہ میڈ ان جاپان ہے. ان کی سڑکوں پہ جو گاڑیاں دوڑ رہی ہیں اس میں اچھی تعداد ہماری یہ میڈ ان جاپان کی ہے. سوچ بدلتی ہے جب بڑا حادثہ ہوتا ہے. یہ جو جلسے میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کے، اس میں سوچ بدلتی نظر آ رہی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت کسی بھی عمر کا. وہ بے چین ہے، اس کے اندر ایک بےتابی ہے. اب یہ لمحہ جو ہے اس کو اپنے گرفت میں لینا ہے لیڈرشپ کو، عمران خان کو. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں تم یہ بتاؤ ہمیں اب نیکسٹ کیا کرنا ہے، اس کی تیاری کرانی ہے. دیکھیے یہ بہت بڑا ایک موقع ملا ہے، اس کو پوری قوم کو چاہیے کہ وہ نہ گنوائے. عمران خان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اچھے ایڈوائزر لیں، جیسے ہارون رشید ہیں، شاہین صہبائی صاحب ہیں. اس قسم کے لوگوں کو لیں جو جانتے ہیں کہ حکومت کیسے چلتی ہے اور غلطیوں سے کیسے بچا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے. کیوں؟ اگر آپ نے ڈائریکشن صحیح نہیں دی، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اس وقت جب کہ لوگ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے لمحے، ایسے دن قوموں کی قسمت میں کم آتے ہیں، بہت دیر کے بعد آتے ہیں. یہ وہ لمحے آ گئے ہیں، اب ان لمحوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ دیکھو اب یہ غلطی نہ کرنا، ایسے نہ کرنا، اور اس وقت کیا کرنا چاہیے. ایک ریکویسٹ جو ہے وہ فوج سے بھی کرنی ہے اور عدلیہ سے بھی کرنی ہے کہ دیکھو آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بدنامی کا بات کی آپ نے، لیکن اب آپ لوگ بھی سمجھ جائیے یہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت اگر ہمیشہ کے لیے پاکستان کو صحیح ٹریک پہ لانا ہے تو یہ پیسے کی لالچ اور دباؤ، بیرونی اندرونی دباؤ، اس کو ریجیکٹ کرو، اللہ سے رجوع کرو اور اس آدمی کو 2/3 میجورٹی دلاؤ. اور پھر یہ سب کے ساتھ جس انداز سے چل رہا ہے، یہ
اپنا کام کرے، قوانین بنائے اور پاکستان اللہ کرے کہ ٹریک پہ آ جائے۔ اگر تم نے اس کی راہ میں کانٹے بچھائے، روڑے اٹکائے، چاہے وہ عدلیہ ہو، الیکشن کمیشن ہو یا فوج ہو، تم پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں پھینک دو گے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ اور روز محشر تمہارا حساب قبر سے شروع ہوگا۔ قبر میں کیا ہوگا تمہارا انجام، حشر میں کیا حساب ہوگا، اس کے لیے تم تیار ہیں نا؟ جس ایج کے ہم سب لوگ ہیں، جانے میں ایک لمحہ لگے گا۔ آزمائش کا وقت ہے، یہ امتحان کا وقت ہے۔ یہ میڈیا، وہ بے غیرت میڈیا جو بائیکاٹ کرتا ہے، اتنے بڑے جلسے کو بتاتا ہے وہاں 10,000 لوگ تھے، بے شرم میڈیا، اس کو چھوڑیے۔ ان کو بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، حق کی جانب پہ آئیں۔ سوشل میڈیا اس وقت کام کر رہا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ سوشل میڈیا پر اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کیجئے، شیئر کیجئے، خود نئے پروگرام ڈیولپ کیجئے۔ اس وقت پاکستان میں ایک ایسے چینل کی ضرورت ہے، جیسے یہاں پہ سی اسپین ہے اس ٹائپ کا، کہ جس میں میجرلی نیوز ہو اور پھر انٹرٹینمنٹ بھی ہو۔ اس میں خدا کرے کہ کوئی یہ کارنامہ انجام دے، اس کو فائنینشلی بھی بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ وقت ہے وہاں پہ ایک ایسے چینل کا وقوع پذیر ہونے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سوچے گا۔ اچھا، تو میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں، اب آپ یہ سوچئے کہ نیکسٹ کیا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے، ایک عام آدمی کو انتظار کرنا ہے کہ وہ اگر کال دیں عمران خان کے اسلام آباد پہنچنا ہے تو اسلام آباد پہنچنا ہے۔ وہ اگر کہہ دے اسمبلی پہ چڑھاؤ کرنا ہے، وہ اگر مجھے کہہ دے تمہیں امریکہ چھوڑ کے آنا، میں چلا جاؤں گا۔ یار یہی تو لمحہ ہے آزمائش کا۔ کرپٹ لوگوں کو 36 ارکان یا 31 ارکان نے حلف اٹھایا، جس میں 24 ایسے ہیں کہ جن پہ مقدمہ ہے یا جو ضمانت پہ ہیں، جو قاتل ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، وہ آج آپ پہ حکمران ہیں اور فوج ان کو سلوٹ کر رہی ہے۔ یار میرا دل پھٹتا ہے ان باتوں سے کہ کردار گرتے ہیں لوگوں کے، اتنا کوئی گرے گا؟ صرف پیسے کے خاطر گرے ہیں یہ سب۔ وہ حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی، اس کو آپ سچ ہوتا دیکھیں گے، یہ سچ ہوتا ہی، سچ ہی ہو رہا ہے۔ ہر انڈیویجول سطح پہ دیکھ لیجئے، کلیکٹیولی دیکھ لیجئے، ہر طرف۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنی کمنٹ سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔